अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे एक फ़ज़ल किया है, हम पे एक करम किया है और निकाह जैसा एक खूबसूरत रिश्ता हमारे लिए रखा है, ताकि हम बेहतरीन तरीके से, जायज़ तरीके से जो है वो इसको आगे लेकर चलें और एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन अंदाज़ से अपनी औलाद पैदा करें। शादी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक सबसे मज़बूत और अज़ीम अहद है और जो एक ख़ानदान फिर इससे बनता है, वो माशरे की बेसिक इकाई है। फिर अगर हमारा जो एक ख़ानदान है वो पुरअमन होगा, तो वो इंसान हर जगह बेहतरीन तौर पे काम कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ख़ानदान का सुकून बाकी माशरे के हमारे उस इंसान के माशरती जितने भी बाकी काम होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ होता है। फिर ज़रूरी है कि इंसान अपने घर को सँवारने को तरजीह दे और अपने घरवालों को अल्लाह के कवानीन सिखाए और अपने घर को जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रमाया है वैसा बनाने की कोशिश करें। मियाँ-बीवी दोनों ही को एक-दूसरे का ख़याल करना चाहिए, एक-दूसरे का एहसास करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान गलती कर सकता है और सबसे ज़्यादा जिस इंसान को बर्दाश्त करना होता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक ही छत के नीचे हर तरह की चीज़ एक-दूसरे के साथ देखते हैं, हर ऊँच-नीच, हर गम, खुशी, तो सबसे ज़्यादा जिसको बर्दाश्त करना होता है वो स्पाउसेस ही होते हैं। और इस बारे में दोनों ही को इस बात का ख़याल करना चाहिए कि वो अदला-बदले वाली चीज़ को दरमियान में ना लेकर आएँ, बल्कि दरगुज़र का मामला करें। इब्न ज़ैद इसके बारे में कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बारे में ये कहा गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो एक-दूसरे के बारे में और एक-दूसरे को इत्ताअत की तलकीन करते रहो। फिर जो सालिहीन होते थे, जब उन्हें वो देखते थे कि उनके स्पाउसेस के साथ उनके मामलात बिगड़ने लगे हैं, वो सबसे पहले अपने मामलात को देखते थे कि हमारा मामला अल्लाह के साथ क्या है? हमारे से कुछ गड़बड़ हो गया है कनेक्शन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ। यानी वो तक़वा अपना चेक करने लगते थे कि इधर कोई मसला है, दैट्स व्हाई स्पाउस हमारे हमारे दरमियान हम स्पाउसेस के दरमियान ये मसला आ रहा है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम एक-दूसरे को ब्लेम करते हैं और शैतान को हम शह देते रहते हैं, बल्कि जो बेसिक चीज़ है, हमें तक़वा पे काम करना है। तो इंशाअल्लाह आज से हम भी यही चीज़ देखेंगे कि जब भी हमारे दरमियान कोई गलत चीज़ हो रही है, कुछ ज़रा-सी भी अनबन नोक-झोंक होने लगी है, तो फ़ौरन हमें अपना मामला चेक करना है। हमारा जो कनेक्शन है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहीं वीक हो रहा है, इसीलिए ये चीज़ें दरमियान में आने लगती हैं। इंशाल्लाह आज से हम डॉक्टर कंवल कैसर के साथ कुछ सेशंस का आगाज़ करते हैं। कुछ डिफरेंट मौज़ूआत होंगे जिन पे पहले बात नहीं की गई, इंशाल्लाह बिल खैर। अब मेरी डॉक्टर कंवल से गुज़ारिश है कि वो अपनी इस टॉक का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शादीशुदा ज़िंदगी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा यूनिट है, अगर ये मज़बूत होगा तो घर मज़बूत होगा। अगर घर के अंदर मज़बूती और स्टेबिलिटी आएगी तो हम देखते हैं कि मुआशरा जो बनेगा वो भी बेहतरीन होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा दीन शादी करने पे, शादी को सही तरह से निभाने पे बहुत एक स्ट्रेस देता है और हमें उसके लिए बहुत क्लैरिटी से जॉब डिस्क्रिप्शंस बताई जाती हैं कि एक मर्द को क्या करना है उस शादीशुदा ज़िंदगी में, एक औरत को क्या करना है और उन दोनों को कैसे रहना है, कैसे निभाना है, कैसे अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करनी है और कैसे एक दूसरे का बेहतरीन साथी भी बनना है। लेकिन हम फितनों के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जो शैतानी हमले हैं, जैसे जैसे ये दौर बदलता जा रहा है वैसे वैसे जो हमले हम पर हो रहे हैं उनकी नौयत भी बदलती जा रही है और ये नौयत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होती चली जा रही है। और वाकई उसको सेटल करना, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना, उसको समझना और उसके मुताबिक फ़ैसले करना, ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। और इसमें ऐसे मौके पे जब मैं बहुत से शादीशुदा अफराद की ज़िंदगियों को देखती हूँ या आप जनरली देख लें सोसाइटी की, जब एक जनरल हालत देखती हूँ तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद याद आ जाता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अगले पैगंबरों का जो कलाम लोगों को मिला इसमें यह भी है कि जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करो।
ہم جب شادی شدہ زندگی کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کوئی ہلکا پھلکا کلیش ہے یا صرف سسرال کے مسئلے ہیں خواتین کو، اس کی وجہ سے ہسبینڈ کو بھی نہیں ہینڈل کرنا آ رہا اور وہ چیلنجز چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد کبھی کبھار وہی بات ہے کہ کوئی ڈومیسٹک ابیوز ہے یا کوئی سختی ہے یا ایک خاتون کو لگ رہا ہے کہ جی جو میں نے سوچا تھا ویسا میرا ہسبینڈ نہیں، ہسبینڈ بھی اسی طرح سوچ رہا ہے کہ جو کچھ میں کوالٹیز یا ٹریٹس چاہ رہا تھا اپنے اسپاؤس میں وہ نہیں. لیکن اب معاملات جو ہیں اس سے آگے بڑھ چکے ہیں اور معاملات ایسے ہیں کہ بے وفائیاں بہت زیادہ ہیں، اور بے وفائی کی جو ایک حد ہے وہ ہم نے حیا کے دائرے سے نکل کر آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بات کی ہے کہ حیا اور بے حیائی کی، اور وہ کس طرح سے ہماری شادی شدہ زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی، ہسبینڈ وائف جب آپس میں بات کرتے تھے، کئی دفعہ ان کو پہلے سے کوئی پسند بھی ہوتا تھا، کسی کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ بھی ہوتا تھا، کوئی کالج میں، یونیورسٹی میں، کوئی اپنی برادری میں، جاننے والوں میں. لیکن نا وہ اس معاملے میں تھوڑے محتاط رہتے تھے اور وہ شادی کے بعد یہ سوچتے تھے کہ بس اب قصہ ختم ہو گیا، اب جہاں پر بھی شادی ہوگی اماں ابا نے کر لی، وہ جو دوسرا رشتہ ہے اس کو ٹاٹا بائے بائے. اور ہمارا فوکس اب یہ ہونا چاہیے کہ اس شادی شدہ زندگی کو ورکیبل بنانا ہے، اس کے اوپر ہم نے بہترین طور پہ کام کرنا ہے. اور وہ اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے نا چھپاتے بھی تھے معاملات کو. یعنی ایسی بات نہیں ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ جی میرا کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھا یا میری کسی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، بس سمجھے کہ وہ پچھلے رشتے دفن کر کے آگے بڑھتے تھے. ٹھیک ہے کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ملال رہ جاتا تھا، فلاں جگہ شادی ہو جاتی تو وہ زیادہ اچھا میچ تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے پریزنٹ رشتے کو ڈویبل کرتے تھے اور ظاہر ہے زندگی اچھی گزر ہی جاتی تھی. پھر ایک اور دور آ گیا اور وہ دور یہ تھا ایک دوسرے سے ذکر ہونا شروع ہو گیا کہ ہاں میری بھی دوستی تھی، اچھا تمہاری کس سے دوستی تھی. یعنی شادی شدہ زندگی کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ تمہارے کتنے بریک اپس ہوئے اور میرے کتنے بریک اپ ہوئے. ایک دوسرے کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم کسی لیول پر فرینڈز ہیں یا کبھی کبھار ہماری ملاقات ہو جاتی ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا. بات یہاں پر بھی نہیں رکی. اب ہم اس دور میں آ چکے ہوئے ہیں کہ شادی ہو چکی ہوئی ہے لیکن ہسبینڈ وائف کو جب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی یا کمپیٹیبلٹی ایشو ہے یا میری پرسنالٹی کا ایشو ہے، تو اس میں ہم نے وہ سکون جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ زوج کے ساتھ حاصل کرنا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک بے وفائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اسی لیے بہت عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ جو آج کل کے چیلنجز والے ٹاپک ہیں ہم اس پہ بات کریں. بہت سی خواتین مجھے اپروچ کرتی ہیں، وہ مجھے یا تو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ لڑکیوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں اور کنٹینیوس فون ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا تو رینڈم چیٹ ہے یا کچھ آفس کی ہی خواتین ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور میں بہت فرسٹریٹڈ ہوں، میرے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں، میں کیا کروں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حد یہاں پہ بھی نہیں رک رہی. بہت سی خواتین ایسی بھی آتی ہیں جو اس پریشانی میں کانٹیکٹ کرتی ہیں میں خود کسی کے ساتھ انگیج ہو گئی ہوں، بچے بھی ہیں اور بھی مشکلات ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے خوشی بھی ہے غم بھی ہے، کبھی ہسبینڈ توجہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے، دیٹ از beside the point. لیکن مسئلہ کیا ہو چکا ہے، مجھے بھی یہ ایک قسم کی بیماری لگ گئی ہے. مجھے خوشی اسی طرح حاصل ہوتی ہے کہ میں مختلف مردوں کے ساتھ یا کسی ایک اسپیسیفک مرد کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں. یہ جو بات ہے، یہ بے وفائی کا سلسلہ شادی شدہ زندگی میں، اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انفیڈیلٹی کا ورڈ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے زوج کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، انفیتھفل ہیں. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بے وفائی ہے یا تو جنسی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے. بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں ون نائٹ سٹینڈ یا آن گوئنگ ریلیشن شپ یا ملٹیپل ریلیشن شپس. اسی طرح سے یہ ایموشنل نیچر کی بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین یا مرد دونوں میں سے کوئی بھی اگر بات کرتا ہے
تو وہ اس قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی کہ جب ایک کوئی بھی اسپاؤس پوچھتا ہے، چاہے شوہر ہے یا بیوی ہے، کہ بھئی یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. زیادہ تر خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ جب اپنے ہسبینڈ کو کسی کے ساتھ چٹ چیٹ کرتے دیکھتی ہیں تو وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں. اور ان کو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی ہے، ذرا گپ شپ ہے، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہے ایموشنل لیول پہ. اور خواتین جو بیویاں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی انوالو ہو جائے، وہ اکثر اوقات ظاہر ہے شوہر سے چھپاتی ہیں، لیکن جب وہ کسی کے سامنے کمپلین کرتی ہیں یا کوئی اگر ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہی بات جسٹیفیکیشن کے طور پہ پیش کرتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ جو ہے مجھ سے ایموشنلی کنیکٹ نہیں ہوتا، میں بہت لونلی محسوس کرتی ہوں اپنے آپ کو، اور اس وجہ سے میں اس ریلیشن شپ میں چلی گئی ہوں. ان پرسن بھی ایسے بہت سے تعلقات پائے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور کا جو بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے اور سوشل میڈیا ہے، ایزی کنیکٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے آن لائن اور سائبر انفیڈیلٹی جو ہے وہ بہت آن دا رائز ہے. بہت سے ایسے فورمز ہیں جہاں پر آپ رینڈم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، یا یہ کہ وہی بات ہے کہ آپ آفس میں ہیں، آپ کوئی آپ کے پرانے کولیگ ہیں، شادی سے پہلے آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ ان کے ساتھ چٹ چیٹ کر رہے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی اوپن اپنے انسٹاگرام کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اس پہ اوپن سب کچھ رکھا ہوا ہے، ٹک ٹاک پہ سب کچھ اوپن رکھا ہوا ہے. اب کوئی بھی آ کر ہیلو ہائی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ شخص میرے سامنے تو ہے نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سٹیکس ہائی نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ بہت زیادہ ان سے گپ شپ لگاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کوئی اپنا ڈوپامین اپنے دماغ تک پہنچاتے ہیں، لگتا ہے آپ کو بڑی تھرل مل رہی ہے، بڑی خوشی مل رہی ہے، اور اس سے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی یہ 20% سے 50% لوگ جو ہیں کسی نہ کسی لیول پہ انفیڈیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہے اپنے ریلیشن شپ پہ جاتا ہے. یعنی اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بہت محتاط رویے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. اور جو انسان بھی اس قسم کے مسئلے میں گھرتا ہے اس کو گلٹ بھی ہوتا ہے، ڈپریشن بھی ہوتا ہے، وہاں پر بہت سے اور نیگیٹو جذبات آتے ہیں، بلیم آتا ہے، اینگر آتا ہے. اس میں جو گھرے ہوئے افراد ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم نے فردر کرنا کیا ہے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہم کوئی خاص تفریق نہیں کر سکتے مردوں اور عورتوں میں، لیکن مرد حضرات زیادہ تر فزیکل نیچر کی انفیڈیلٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جنسی تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر، اور خواتین جو ہیں وہ ایموشنل انفیڈیلٹی کی طرف جاتی ہیں. وہ اکثر اوقات جنسی تعلق نہیں رکھنا چاہ رہی ہوتی، صرف ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، یا اگر ان کو کوئی سکون نہیں مل رہا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یا ہسبینڈ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں محسوس ہو رہی، اس وجہ سے وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے اس ریلیشن شپ کی طرف بڑھتی ہیں. اب اس کے بہت سے ریزنز ہیں. اکثر اوقات ہماری سوسائٹی میں خواتین جب آ کر رونا دھونا کسی کے سامنے کرتی ہیں کہ میرا شوہر دیکھیں لڑکیوں سے بات کرتا ہے، یا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی اس کا افیئر چل رہا ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو اس کو اکثر اوقات ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ تم اس کے لیے زیادہ تیار ہوا کرو، زیادہ خوبصورت لگو، تم اس کو زیادہ ٹائم دو، تم اس کے پسند کے کھانے بناؤ، اور جب تم اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوگی تو دیکھنا وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گا. اور وہ خواتین جہاں پر اتنے زیادہ ایموشنلی ٹرامیٹائزڈ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو جب یہ تمام کام ان میں انگیج ہونا پڑتا ہے، وہ ان سے کام کیا نہیں جا رہا ہوتا، تو واقعی وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یا اللہ پھر بھی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، اور وہ اتنے گلٹ میں چلی جاتی ہیں کہ اچھا دس از لائک مائی فالٹ. تو اس میں ہمیں دونوں لوگوں کے بارے میں سمجھنا ہوگا، یعنی وہ اسپاؤس جو چیٹ کر رہا ہے اور وہ اسپاؤس جو سفر کر رہا ہے، ان دونوں کے سینٹیمنٹس کو بھی سمجھنا ہے، ان دونوں کے مسائل کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ دونوں کو کام کیا کرنا ہے، کس نوعیت پہ جا کر انہوں نے اپنے اس مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شروع میں جب بہت سے افراد ایسے معاملات کو بہت لائٹ اور کیجول لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیبیچول ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس رشتے میں سے نکلنا نہیں آ رہا ہوتا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں. اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس قدر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جب ان کو خاص طور پہ دین کی بھی سمجھ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے کیا معاملہ کر دیا.
تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت سے جو ریزنز ہیں اس میں ایک بڑا ریزن ہے اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں ہیں تو انفیڈیلٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں اپنی شادی شدہ زندگی پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اب آپ دیکھیں جیسے جیسے ہماری اگلی نسلیں آ رہی ہیں بہت سے افراد تو شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, اور شادی کے بارے میں اگر سوچتے بھی ہیں تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ سوچتے ہیں. یعنی ایک جسے کہتے ہیں ون ون ریلیشن شپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو میری چیک لسٹ ہے اس کے مطابق اگر اسپاؤس ملے گا تو پھر میں نے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے. لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ چیلنجز بہت حد تک بڑھنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بہت سارے معاملات میں کہ جی اپیرنٹلی رشتہ بہت اچھا ہے, آپ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں, کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ افراد جو ہوتے ہیں وہ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا بھی جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. پھر اس میں اور بھی لسٹ آتی ہے, مثلا جن لوگوں کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے, یعنی انہوں نے ساری زندگی یہی ہر طرف سے سنا کہ ہم برے لوگ ہیں, یا تمہاری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے, یا یہ کہ تمہیں خوش ہونے کا حق نہیں ہے, تم اندر سے بالکل خالی ہو, تم بری ہو یا برے ہو. اب ان کو کوئی بھی اگر چلتے پھرتے امپورٹنس دے دیتا ہے کسی بھی طرح سے کسی پلیٹ فارم پہ تو ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے, ان کو بہت اچھی فیلنگ آتی ہے اپنے بارے میں. اور اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ شروع میں وہ یہ معاملہ ایسے کرتے ہیں اور پھر بعد میں یہی معاملہ ان کے لیے مشکلات کے راستے کھول دیتا ہے. کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایڈکٹیو پیٹرنز ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کے اندر ایڈکشنز ہوتی ہیں, اور انہی ایڈکشنز کے ساتھ ساتھ ان کو لو ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے. بہت سے کیسز ایسے میرے پاس آتے ہیں, اور جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا ریلیشن شپ, یا یہ کہ مجھے پتا ہے یہ حرام ریلیشن شپ ہے, آئی شوڈ ناٹ بی ان دس ریلیشن شپ, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھ سے یہ چھوڑا کیوں نہیں جا رہا. جیسے کسی انسان سے کوئی ایک نشہ نہیں چھوڑا جا رہا ہوتا, اسی طرح ان سے کوئی ریلیشن شپ نہیں مینج ہو رہا ہوتا. تو اس کے معاملے میں بھی پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دس از کالڈ لو ایڈکشن. اچھا, کچھ جگہوں پہ کلچرل نارمز ہوتے ہیں, مثلا جیسے آج کل جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو نئی نسل ہے ہماری, تو ان کے نزدیک یہ بڑا نارم سا ہے کہ آپ مکس گیدرنگز کر رہے ہیں, اور آپ کے یعنی کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈز ہیں, اور آپ کہتے ہیں دے آر جسٹ فرینڈز, اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ شیئرنگ کرنا. آپ کو ایسی موویز ملتی ہیں, ایسے ڈرامے ملتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ جی اچھا یہ تو میرا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے, اور یہ میرا بیسٹ فرینڈ یا بیسٹ فرینڈ جو بھی میل فیمیل ہے, اور اس کو نارم بنا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سے پیرنٹس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا لڑکے کو لڑکی کے ساتھ اس طرح نہیں گھل مل کے بیٹھنا چاہیے اینڈ وائس ورسا, تو بچے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں آپ ون ٹریک مائنڈیڈ ہیں, آپ ایسے سوچتے ہیں, ہم تو اس کو ایک نارمل ریلیشن شپ لے رہے ہیں, اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل فار اس, ہم تو اس کو اس طرح سے دیکھ ہی نہیں رہے جس طرح آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک سیکشول نیڈ زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اگر وہ اپنی ایک شادی شدہ زندگی میں سیٹسفائیڈ بھی ہیں لیکن ان کی پل جو ہوتی ہے وہ دوسری طرف جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی اور کو دیکھ کر کوئی ایسا اس کا ایک اٹریکشن محسوس ہو تو اس کو فوراً اپنے اسپاؤس کے پاس جانا چاہیے اور اپنے اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے اس چیز میں انگیج ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ افراد بائی نیچر بہت انسیکیور ہوتے ہیں, کچھ کا اٹیچمنٹ سٹائل جو ہوتا ہے وہ بہت ایسا ہوتا ہے انزائٹی والا ہوتا ہے, یا یہ کہ بہت گیپس ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو گیپس ہیں ہماری پرسنالٹی کے, ہم اس ریلیشن شپ کے ذریعے اس کو فلفل کریں گے. کچھ لوگوں کا چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے, اور اگر بچپن میں کوئی ایک انسان جو ہے اس کا ایکسپوجر انفیڈیلٹی سے ہوا ہو, بہت سے میں ایسے کیسز دیکھتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس زیادہ خواتین آتی ہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ مردوں کو بھی اسی قسم کے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جیسے خواتین مجھے آ کے یہ بتاتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ عورتوں سے بہت چٹ چیٹ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور پھر وہ ضرور مینشن کر دیتی ہیں کہ مثلا میرے سسر بھی ایسے ہیں, یا میرے ہسبینڈ کے خاندان میں 2-3 مرد اور ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. عورتوں نے اس چیز کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لیا ہوا ہے, وہ دیٹ از اے نارم ان دیئر ہاؤس ہولڈ.
تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا کہ یہ تو مرد تو ایسے کرتے ہی ہیں. ہمارے کلچرز میں تو اکثر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہاں مرد تو ادھر ادھر جاتے ہی ہیں, خیر ہے اگر وہ واپس اپنے گھر کی طرف آ جائیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے ساتھ کتنا سیویئر قسم کا جو ہے ٹراما ایک خاتون کے لیے جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے ان باتوں سے ڈیل کرے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر شادی شدہ زندگی میں کوئی ڈس سیٹسفیکشن ہو, آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہ ہو, جیسے کوئی ایک دوسرے کو آپ کو اپریشیٹ کرنا نہ آتا ہو, یا یہ کہ آپ کو کمیٹڈ ہونے کا مطلب ہی نہ پتا ہو نا, یعنی جب آپ قبول ہے کہتے ہیں تو پھر آپ پورے پیکج کو قبول کرتے ہیں, اور یہ کہ آپ کو پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر مجھے رہنا کیسے ہے. اچھا, کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ بڑی جلدی بور ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ہیلدی حلال انٹرٹینمنٹ رکھی نہیں ہوتی, تو وہی بات ہے فون ان کے ہاتھ میں ہے, یا آفس میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں, وہاں پہ ہر ایک کے ساتھ فری گفتگو ہو رہی ہے, تو وہاں سے بھی یہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں.